अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का दिन, जुम्मे का दिन, आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज दिन का आगाज़ करते हैं क्योंकि आज हम दो अहम आलमी दिन मना रहे हैं। एक तो वर्ल्ड हेलो डे मनाया जा रहा है और दूसरा वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप हमें देख रहे होते हैं। वर्ल्ड हेलो डे हमें ये याद दिलाता है कि एक छोटा सा लफ्ज़ हेलो किस कदर बड़ी ताकत रखता है अपने अंदर। ये लफ्ज़ दिलों के दरमियान फासले कम कर सकता है, मुस्कुराहटें पैदा कर सकता है और दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैला सकता है। आज के चूँकि मसरूफ़ और तेज़ रफ्तार दौर में ये दिन हमें याद दिलाता है कि ताल्लुकात और जो मुस्बत राब्ते हैं उनकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती है। और हर छोटा इक़दाम, चाहे एक सलाम करने में पहल करना हो, एक मुस्कुराहट सजाना हो अपने चेहरे पर, या एक दोस्ताना बात, किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। इसी तरह टेलीविज़न के साथ भी हम देखें, आपसे इस टेलीविज़न के इस पार हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और उस पार आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक अलग इन्वेंशन थी जो कि मेरे ख़्याल से एक बड़ी अच्छी इन्वेंशन थी। और जब अब इंटरनेट का दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी टेलीविज़न की एक इम्पॉर्टेंस है। घर में अभी भी टेलीविज़न्स के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार किया जाता है। वो चाहे एंड्रॉयड LEDs आ जाएं, इंटरनेट जहां मर्ज़ी पहुंच जाए, लेकिन टेलीविज़न हमेशा हर घर में रहेगा और वो अपनी जो एक कह लें ऑथेंटिसिटी हमेशा बरकरार रखने वाला है। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आइडिया तो होगा कुछ कि आज से जो इज्तिमाए आम है वो शुरू होने जा रहा है। आज, कल और परसों 23 नवंबर तक जो जमात इस्लामी का 24वां इज्तिमाए आम है वो होगा लाहौर शहर में, मीनार पाकिस्तान में। और आप कोई भी बताएं कि 11 साल बाद जो है वो जमात इस्लामी इज्तिमाए आम में मुल्क और बैरून ममालिक से शरीक होंगे अवाम इस इज्तिमा में। 3 रोज़ा ये इज्तिमा है और इसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग ख़वातीन सबके लिए इसमें जो है ना वो जगह है। तो किस तरह इसको लेकर आगे जाया जाएगा, स्लोगन जो है बदल दो निज़ाम स्लोगन है, इसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या क्या नुकात हैं इस इज्तिमाए आम के, इसकी तैयारियां किस तरह की है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर एडवोकेट हैं उनके, तो उनसे बात करते हैं। ज़िया साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब, आज से जमात इस्लामी का ये जो 24वां इज्तिमाए आम है शुरू होने जा रहा है, तैयारियों के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए, तैयारियां मुकम्मल हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल हैं। हमें 3 हफ्ते पहले NOC जारी हो गया था डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से। उसके बाद से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और रात को तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बल्कि पूरे मुल्क से काफ़िले भी कल से पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और आज जुम्मे की नमाज के साथ ही इज्तिमाए आम का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, उसका आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी हमें बताइए कि जमात इस्लामी के इस इज्तिमा में जो हमारे अवाम इस वक्त देख रहे हैं, क्यों शिरकत करनी चाहिए अवाम को इस इज्तिमा के अंदर? देखिए, ये जो हमारे मुल्क में 77 साल से जो एक निज़ाम चल रहा है, हम ये समझते हैं कि ये वही निज़ाम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम, ब्यूरोक्रेसी और दीगर मईशत का निज़ाम भी उसी अंदाज़ में चल रहा है। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर हम इस्लामी निज़ाम को अमली तौर पर नाफज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुसलसल हुक्मरान तब्दील होते रहे हैं, चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन निज़ाम में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। और अब हम ये महसूस करते हैं कि ये निज़ाम दरअसल फरसूदा हो चुका है। तालीम मौजूद है, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन जो आवाम की हकीकी ज़रूरियात हैं, हमारे नौजवानों को जिस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इसी तरह अदल व इंसाफ का जो सिस्टम है वो मज़ीद फरसूदा होता चला जा रहा है। अदालतें भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है। पे दर पे 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से मज़ीद जजिस को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بھی جو ہے بظاہر تو حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک عام صارف جب بازار میں خریداری کے لیے جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی جو کمائی گئی روزی ہے اس سے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ہر فرد جو ہے وہ پریشان ہے، نوجوان پریشان ہیں، ان کو بے روزگاری کا سامنا ہے، تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن روزگار نہیں مل پاتا۔ اس لیے اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ دراصل یہاں پر جو سسٹم موجود ہے، جو نظام موجود ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 3 روزہ اجتماع ہے جس میں پورے ملک سے ہر طرح کے، یعنی ایک قومی یکجہتی کا بھی مظاہرہ ہوگا، بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، قافلے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک پرامن پروگرام ہے اور اس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب رائے عامہ کو ہموار کرنے کے طریقے، اور یہ جو تعلیم ہے، عدل و انصاف ہے، معیشت ہے، اس کے بارے میں ان کی اصلاحات کا ایک پروگرام، ایک چارٹر جو ہے وہ پیش کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم ایک جدوجہد کریں گے جس میں پورا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو، اور یہ نظام جب تبدیل ہوگا تو تبھی حقیقی معنوں میں اور عوام کو ریلیف مل سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ لوگوں کا عام ایجنڈا یہ ہے اس اجتماع عام کا فی الحال۔ تو جماعت اسلامی کے اتنے بڑے جو مذہبی اجتماع عام ہیں اور دوسرے اجتماعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے رہتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ بھی تھوڑا ہماری آڈینس کو بتا دیں۔ دیکھیے، اس میں بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جب سے اس کا وجود آیا ہے، ایک دستور، ایک قانون کے مطابق مسلسل جمہوری عمل کے ذریعے سے اس کی قیادتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی ہٹو بچو اور مار دھاڑ اور وائلنس کی پولیٹکس جو ہے وہ جماعت اسلامی نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں، بڑے پروگرام کیے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ 24واں اجتماع ہے، 11 سال پہلے اسی لاہور میں، اسی مینار پاکستان کے سائے تلے ایک بڑا عظیم الشان پروگرام ہوا تھا۔ اب یقیناً 11 سال کے بعد ملک کی آبادی بھی بڑھی ہے، جماعت اسلامی کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے، افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین بھی اس میں شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ، مزدور، کسان، وکلاء، تاجر، انجینئرز، ڈاکٹرز، وہ اپنی اپنی پیشہ وارانہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس ملک میں اپنے اپنے شعبے میں بہتری کے لیے اصلاحات بھی پیش کریں گے۔ یہاں پر معیشت کا بھی ایک قرارداد یہاں پر پاس کی جائے گی کہ جس کی بنیاد پر اس ملک کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ہم نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک فیسٹیول کیا تھا، کراچی میں بھی ہوا تھا، نمائش لگائی گئی تھی تاکہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ غیر ملکی صنعتیں جو ہیں وہ یہاں سے پیسہ کما کر لے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صنعتی ترقی ہو، پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہو، اور پھر نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پروگرام جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ویژن کے مطابق شروع کیا گیا تھا کہ نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کی کفالت بھی کریں، آئی ٹی کے ذریعے سے ان کی سکل پرووائڈ کی جاتی ہے، اور لاکھوں نوجوان اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہم نے تربیت دے چکی، اور ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ اب نہ صرف یہ کہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں، بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور وہ اپنے گھر کی کفالت میں اپنے مردوں کے ساتھ چھانا بشانہ کھڑی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، دوسرا ضیاء صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جماعت اسلامی اس ایونٹ سے، اجتماع سے کیا نتیجہ چاہتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو اویئرنیس چاہتے ہیں بنیادی طور پر، تو عوام کو اس بات پر یہ بات واضح کر دی جائے ان کے اوپر کہ آپ اپنی جتنی مرضی کوشش کریں، جتنی مرضی جدوجہد کریں، آپ مظاہرے کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، اس سے نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ نظام تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے سے ہوگا۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے ہر صورت میں اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے،
اور وہ ووٹ کے ذریعے سے بھی. ابھی دیکھیں نا جمہوریت تو یہاں پر موجود ہے, الیکشن بھی ہوتے ہیں, قومی اسمبلی بھی موجود ہے, صوبائی اسمبلی بھی موجود ہیں, لوکل گورنمنٹ پنجاب میں موجود نہیں ہے, جس کے لیے ہم کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ جیسی کیسی بھی لنگڑی لوڑی بلدیاتی حکومتیں تو قائم ہونا کم از کم. اس لیے ہماری اب جدوجہد اس بنیاد پر ہے کہ ہم ہر صورت میں اس سسٹم کو تبدیل کریں. دیکھیں الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, انتخابات بھی ہوتے ہیں, لیکن فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب قرار دے دیا جاتا ہے. اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے ایک بہت بڑی مہم کی ضرورت ہے, اور پرامن مہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا بنیادی حق ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم کریں گے, اور ہر شعبے میں اصلاحات پیش کریں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک چارٹر پیش کریں گے آخری روز, جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے بدل سکتے ہیں. چلیں اس میں تو اور بھی بہترین ہے کہ آپ یہ بھی سوچ آپ لوگ رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے جتنے بھی ممبران ہیں, جتنے بھی رکن ہیں. ضیاء الدین انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کرتے جماعت اسلامی کے اس اجتماع عام کے حوالے سے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے, کس طرح اس کو مزید کامیاب بنایا جائے گا, اور اس کے کیا کیا نکات ہیں, کیا کیا چارٹرز ہیں, اور اس کے اوپر بات ہوگی. ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. جناب آج کے تیز رفتار دور میں صحت مند زندگی گزارنا بہت اہم ہے, مگر اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صحت مند کھانا مہنگا اور صرف امیروں کے لیے ہے. مارکیٹ میں چونکہ پروسیسڈ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈز ہیں اور سستے ہیں, لیکن غذائیت سے خالی کھانے عام نظر آتے ہیں, جس سے عام گھرانے کے لیے صحت مند خوراک اپنانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. مگر کیا واقعی یہ درست ہے؟ کیا ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے, تھوڑی سی منصوبہ بندی کر کے, سمجھداری کے ساتھ غذائیت اور جو متوازن چیزیں ہیں وہ کھانے میں شامل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا گھر کی روٹی, دال, سبزی, کیا واقعی یہ بیلنس ڈائٹ بن سکتی ہیں ہمارے لیے, یا باہر کے مہنگے کھانوں کا متبادل گھر میں تیار کرنا ممکن ہے؟ تو ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنی ہے ہم نے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ہبا عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈائٹیشین ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ہبا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. ڈاکٹر ہبا, ہیلدی فوڈ اگر ہم نے کھانا ہے یا ہیلدی ڈائٹ ہم نے لینی ہے تو وہ واقعی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہیلتھی ڈائٹ کا کانسیپٹ بڑا ایک نا لوگوں نے غلط کر لیا ہے کہ ظاہری بات ہے مہنگی چیزیں ہیں, لیکن آپ ایک بیلنس چیزیں لیتے ہوئے بھی اپنی ہیلتھی ڈائٹ کر سکتے ہیں. آپ وہ بیلنس چیزوں میں کیا, سب سے پہلے تو آپ نے اپنی روٹین میں یہ تینوں چیزیں بہت ان کرنی ہے کہ آپ کا بریک فاسٹ ہونا چاہیے اگر آپ ہیلتھی رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ہیلتھی رہنا, آپ نے لنچ بھی کرنا ہے, آپ نے ڈنر بھی کرنا ہے, تو اس لنچ, ڈنر اور بریک فاسٹ میں آپ کے پورشن سائز وہی ہونے چاہیے جو ہم عموماً کرتے ہیں کہ بریک فاسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا, لنچ اس سے تھوڑا سا کم, اور ڈنر صرف اتنا کہ آپ رات گزار سکیں. ٹھیک ہے, اور رات کی پوری آپ کی بریک فاسٹ, یعنی کہ جب آپ نے صبح ناشتہ کرنا ہے تو آپ کی فاسٹنگ ضرور ہونی چاہیے. رات کو آپ فضولیات نہ کھائیں جو جنک فوڈس وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مارننگ کا بریک فاسٹ نہ ہو سکے. اب آپ نے کہا فوڈس مہنگے ہیں اور وہ ڈائٹ نہیں ہو سکتی نا. ڈائٹ فوڈ ہمیشہ مہنگا نہیں ہے. اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلی چیز اپنی لائف میں بیلنس کس چیز کا لیں. اگر آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ گندم چھوڑ دیں. اب اگر گندم اور جو کو مکس کریں یا باجرے کو مکس کریں تو گندم سے کم پرائز میں آپ کو وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بیسن کی روٹی لے لیں, تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ گندم نہیں یوز کر رہے اور اگر آپ بیسن کی, جوار کی یا جو کی روٹی یوز کریں تو اس سے کیا ہوگا, آپ موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گے. روٹی آپ پھر بھی کھا رہے ہیں, آپ کا کوئی, ہم نے جو ہے نا پیٹرن چینج نہیں کیا, بٹ موڈ آف نیوٹریشن چینج کر دیا کہ اگر آپ گندم کھائیں گے تو ویٹ گین ہوگا, اور اگر آپ جو, باجرا اور بیسن کھائیں گے تو اس سے آپ کا ویٹ بیلنس رہے گا. اب اسی طرح جیسے اگر ملٹی گرین آٹا بھی ملتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں جی, اب وہ جیسے آپ نے اب کاسٹ کی بات کی کہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے, ہاں, تو میں عموماً کلائنٹ سے کہتی ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ گھر میں جو اگر گندم ہے تو آپ گندم کا 1 پورشن رکھیں اور 2 پورشن بیسن کا رکھ لیں, یا 1 پورشن گندم کا رکھیں, 3 پورشن جو ہے نا اوٹس کا رکھ لیں, جو کا آٹا لے لیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا, گندم کا پورشن کم ہوگا تو آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا, آپ بیلنس کی طرف رہیں گے. اچھا, مکئی کا آٹا
آٹا بھی موٹا کرتا ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے؟ اچھا مکئی کا آٹا گلوٹن فری ہوتا ہے. گلوٹن فری ہوتا ہے. گلوٹن فری ہوتا ہے, تو جن کو گلوٹن انٹالرنس ہے تو وہ یوز کریں. اور ڈائبٹیز دیکھیں آلٹرنیٹ کر کے, مکئی کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتی, لیکن جو جوار ہے, باجرا, گندم, ان کا مکسچر ہمیشہ ہر کسی کو بیسن کا سوٹ کر جاتا ہے. تو اس کی کوانٹٹی آپ نے کم رکھنی ہے, اور کوشش کریں کہ اگر جو آٹا بنانا ہے, عموماً کلائنٹ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے اور ہم نے جو ہے نا گندم سے گلوٹن جس چیز میں ہوتا ہے اس سے آپ کی پیک کرتی ہے, اسپائک کرتی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بیسن, اوٹس اور بارلے, ان تینوں کا مکسچر ایک کوانٹٹی میں بنا لینا, اور اس میں کم کوانٹٹی, سب سے کم کوانٹٹی آپ نے ویٹ کی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا, آپ کا ایک بڑا بہترین ملٹی گرین آٹا تیار ہو جائے گا جس میں آپ کو بازار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ڈائجیشن کا ایشو ہے تو اس میں آپ 1 ٹیبل اسپون جو ہے نا کوانٹٹی کے مطابق اجوائن ڈال لیں, یا آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, فلیکس سیڈ ڈال سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وائٹ تل, سیسمی سیڈ ڈال سکتے ہیں, کہ آپ کا ایک ملٹی گرین ہیلدی فوڈ تیار ہو جائے. آپ نے کوسٹ میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈائٹ کرنی ہے, اگر یہ ہیلدی ڈائٹ کھانا ہے, کھانا کھانا ہے ہم نے, تو وہ بہت زیادہ مہنگا چلے جاتا ہے, اس لیے ہم کر نہیں سکتے, افورڈیبلٹی سے باہر ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں سیسمی سیڈ ڈال لیں, افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے اس میں صرف آپ اجوائن ڈالیں کہ آپ کی ڈائجیشن اچھی ہو جائے. اور دوسرا السی کے سیڈز بھی اتنے کوئی مہنگے نہیں ہیں میڈم, اب تھوڑا سا کاسٹ پہ آ جاتی ہے, مطلب اس میں اگر ہم نے کوانٹٹی کم کوانٹٹی میں ہم نے ڈالا ہے, 2 ٹیبل اسپون آپ ڈالیں پاؤڈر فارم میں, وہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا ملٹی گرین آٹا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں کہ ڈائٹ جو کرتا ہے, ظاہری بات ہے کچھ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہی ڈائٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ایک بیلنس ڈائٹ آپ کہیں کہ نارمل ایک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ چیزیں ہوں جو ہم ہیلدی, جس پوائنٹ آف ویو سے ہم موٹاپے کی طرف, ضروری نہیں موٹاپے کی طرف جائے, ہمارا کولیسٹرول نہ بڑھے, ہم ڈائبٹک نہ ہوں, ہم بیڈ کولیسٹرول ہمارا کنٹرول رہے, گڈ کولیسٹرول مینٹین رہے, تو کچھ چیزیں ہمیں اپنی ڈائٹ کی ڈیلی روٹین میں بھی ایڈ کرنی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک بیلنس ڈائٹ لیں. تو اس میں کوشش یہ ہے کہ اگر آپ جیسے آٹے کا ذکر کیا, اس کے بعد اگر ہم پروٹین کی طرف آتے ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مٹن نہیں افورڈ نہیں کر سکتے, چکن بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو کیا ایسا سورس ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم پروٹین اپنی پوری کریں نا, تو میں کہتی ہوں ایک انڈے کی کیا 20 روپیز 25 یا 30 روپیز کا ہے, ایسے ہی ہے, ایک انڈا آپ نے ڈیلی ایڈ کرنا ہے, اس میں آپ کی پروٹین بھی پوری ہو جائے گی, آپ کا وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ بھی آپ کور ہو جائیں گے, کیونکہ انڈے کی زردی میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. تو ایک انڈا اگر آپ ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں تو میرے خیال سے آپ کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ نارمل اگر نہ اتنے مطلب افورڈ کر سکتے ہیں, وہ دہی بھی اپنے ڈائٹ میں بہت زیادہ ایڈ رکھتے ہیں, یوگرٹ, تو اگر وہ رکھیں تو ان کا میدا ٹھیک رہے گا, ان کا کاربس کے انگریڈینٹ, یعنی کہ انہوں نے اگر بیلنس ڈائٹ کرنی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ ڈیلی روٹین میں ایڈ رکھیں, تو وہ ایک بیلنس ڈائٹ اور ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. ہاں اچھا, لیکن ان لوگوں کا بھی ساتھ ساتھ ہی بتا دینا جن کو پھر شوگر کا پرابلم بھی ہوتا ہے, جن کو کولیسٹرول اور ہائپر ٹینشن کا بھی پرابلم ہوتا ہے, انہوں نے بھی پھر یہ چیزیں کھانی ہیں کہ نہیں کھانی ہے؟ دیکھیں کولیسٹرول کا جن کو ایشو ہے وہ یوک کہتے تو نہیں ہے, لیکن اگر ونس مطلب ایک انڈے کی زردی اور سفیدی لینا ہے تو ان کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اگر وہ میڈیکیشن پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے کنٹرول ڈائٹ لے رہے ہیں. سیکنڈ تھنگ یہ, یوگرٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس کاربس بھی ہیں, وہ آپ کا پرو بایوٹک ہے. جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں, جو کولیسٹرول کے مریض ہیں, ان کا گٹ خراب ہوا ہوتا ہے میڈیسن لے کر, تو وہ گٹ کو صحیح رکھتا ہے یوگرٹ. کم سے کم 4 سے 5 ٹیبل اسپون آپ کو ہر کھانے کے ساتھ کھانا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے کہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا, دہی کا استعمال, آپ روم ٹمپریچر کی دہی کا استعمال کریں, وہ آپ کے گٹ کے لیے. اس موسم میں ہم بہت سی چیزیں اوائڈ کر دیتے ہیں, لیکن باہر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سب کچھ لوگ کھاتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم کر دیتے ہیں, ڈپینڈ اپون یور پیشنٹ کنڈیشن. اگر آپ کو فلو ہے یا کف ہے, سپوٹم ہے, تو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں, لیکن اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھ کر 3 to 4 ٹیبل اسپون پرو بایوٹک کی فارم میں آپ ڈیلی لیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے آج بات کی ہے کہ ہیلدی فوڈ لینا کوئی ایکسپینسو نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں اگر آپ ہیلدی فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو. ڈاکٹر ہبا عثمان ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ہبا تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر بات کی. جناب اب کچھ موسم کے بدلتے ہوئے تیور کے اوپر بات کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی موسم کے تیور بدلتے ہیں نا, ہماری اسکن کے تیور بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری اسکن ایچی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پیچی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جن کو بہت زیادہ الرجی رہتی ہے, جیسے موسم چینج ہوتا ہے یا پھر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کے لیے آج کا سیگمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے, تو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے. نیرہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہے,
ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا کیا ریمیڈیز لے کر آئی ہیں, کون سے نسخے لے کر آئی ہیں تاکہ ہماری جو جلد ہے وہ مزید چمکدار ہو جائے, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. نیر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی الحمدللہ بیٹے, شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک. نیر آپا, موسم جیسے میں نے بات کی, موسم کے تیور بدلتے ہیں نا تو ہماری اسکن کے تیور بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, جن کی ڈرائی ہوتی ہے وہ اور زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کیا ہے آج کہ اسکن کو کس طرح ہم نے مزید بہتر کرنا ہے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح سے جیسے ہی جو ہے یہ موسم چینج ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائنس کے اوپر تو ہم نے کافی بات کی, ڈرائنس پہ بھی بات کرتے ہیں. جو مین ایشو پرابلم آتی ہے الرجیز, ریش, خارش, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. ایک تو چلے انوائرمنٹل جو ہے وہ پولیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ, لیکن جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بھی جو ہے وہ چھینکیں سٹارٹ ہو گئی تو چلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مین چیز جو ہے وہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو الرجیز وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی. اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو وہ بیسٹ آپ کی جو ہے وہ ریمیڈی ہے, آپ کیا کریں کہ جن لوگوں کے جسم پہ خارش اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے ایک اجوائن اور گڑ. اچھا, یہ دو چیزیں اتنی بہترین ہے کسی بھی طرح کی الرجیز کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ گڑ اور اجوائن آپ نے جو ہے وہ 1 کپ جو ہے وہ پانی کا لینا ہے, اور اس کے اندر آپ نے آدھی چائے کی چمچ اجوائن ڈالنی ہے. اس کو آپ نے دم کے اندر 3 سے 4 منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سٹین کر کے اس کے اندر آپ جو ہے وہ شکر یا گڑ آدھی چائے کی چمچ, صرف آپ یقین کریں گے کہ یہ 2 چیزیں لینے سے ہی آپ کی جو الرجی کی وجہ سے جو ہے وہ چھینکیں آ رہی ہیں, نزلہ زکام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایچی اسکیلپ, ایچی جو ہے وہ پوری باڈی کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ والا قہوہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لیں گے دن میں 2 یا 3 دفعہ, آپ چائے کو چھوڑ دیں, چائے کی جگہ پہ یہ والا آپ قہوہ کنزیوم کریں, آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف ملے گا, بہت سکون ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں پانی کے انٹیک کی, سردیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں, ادروائز جو ہے نا وہ سارا دن گزر جاتا ہے, 1 گلاس پی لیا, 2 گلاس پی لیا کھانے کے ساتھ. تو پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ پراپر رکھیں. آپ کیا کریں کہ آپ نے جو سارے دن کے اندر پانی پینا ہے, 1 جگ, اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنا پانی ہے تقریباً 1.5 لیٹر پانی آپ ایک جگ کے اندر ڈالیں. اس کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑے سے جو ہے وہ پودینے کے پتے ڈالیں. اب جیسے ہم ڈرائنس کی بات کریں, اسکن کے اوپر گلو نہیں ہے, بال ڈرائی ہے, ڈینڈرف ہے, تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کھانے کا چمچ جو ہے وہ ثابوت السی جو ہے وہ ڈال دیں. پانی آپ نے جو ہے وہ پہلے 1 گلاس گرم کر لینا ہے, ٹھیک ہے. 1 گلاس گرم کر کے اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ پودینے کے پتے, 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر آپ السی کو ڈال دیں. السی ڈال کے اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑے سے جو ہے وہ دم کے اندر دے دیں, 1-2 جوش دے کے. اس کے بعد اس کو سٹین کر کے جگ کے اندر آپ اس کے اندر 1 یا 2 لیمن جو ہے وہ سکویز کر لیں. ہنی اگر ڈالنا ہے ڈال لیں, نہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں. تو یہ والا پانی 1.5 لیٹر آپ جو ہے وہ سارے دن میں کنزیوم کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو السی ہے اومیگا 3 اومیگا 6 فیٹی ایسڈ, کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ السی گرم ہے, ہم نے اس کے اندر پودینے کے پتے ڈال دیے. پودینے کے پتے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نارمل کر دیں گے, اس کی جو گرم تاثیر ہے اس کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد جو پودینہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے کتنا بہترین ہے. آپ اگر چاہیں تو اس میں تھوڑی سی سونف بھی ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ ابھی گٹ کی جس طرح بات ہو رہی تھی تو یہ جو ہے وہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو پانی ہے یہ آپ جو ہے وہ سارا دن لیں. جن لوگوں کی بہت اوور ڈرائی جو ہے وہ سکن ہے, اسکیلپ جو ہے وہ ڈرائی ہے, ڈینڈرف ہے بہت زیادہ, تو یہ والا واٹر بہترین ہے. آپ نے اگر آفس وغیرہ میں جانا ہے, آپ نے باہر جانا ہے, تو آپ اس کو را فارم کے اندر 1 ہی گلاس آپ ایک بوٹل میں ڈال لیں. آپ نے جو بھی پانی پینا تھوڑا سا واٹر ساتھ اس کو مکس کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ کم از کم 1 سے 1.5 لیٹر نہیں بھی پیاس لگی, آپ الارم لگا لیں. آپ الارم لگا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد کم از کم نہیں بھی پیاس لگی ہم نے پانی پینا ہے, 1 گلاس پانی پینا ہے ضرور. تو آپ کے جو یہ والا ایشو ہے, پرابلم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ سالو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اسکن کے اوپر ہم موئسچرائزر جو ہے وہ کیسے لگائیں اور کون سا لگائیں, ٹھیک ہے. ہم ڈرائنس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کئی دفعہ جو آپ کے کاؤنٹر پہ پڑے ہوئے ہیں موئسچرائزر, وہ ایک ٹیمپریری طور پہ آپ کی اسکن کو موئسچرائز کر دیتے ہیں, ڈرائنس ختم کر دیتے ہیں, لیکن رات کو جب آپ فیس واش کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈرائنس ہے وہ وہیں پہ ہوتی ہے.
تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہوم میڈ میں آپ کو جو ہے وہ فیشیل آئل جو ہے وہ بتاتی ہوں. یہ والا آئل جو ہے یہ آپ بنا کے رکھ لیں. آپ یقین کریں گے کہ اس کے بہت امیزنگ جو ہے وہ ریزلٹ ہے, کیونکہ جن کی ڈرائینس ہوتی ہے نا تو وہ آپ دیکھیں وقت سے پہلے بھی ایج بھی نہیں ہوتی, اسکن پہ جھریاں آ رہی ہوتی ہیں, جھریاں آنے شروع ہو جاتی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 50 ml جو ہے وہ آپ سن فلاور سیڈ آئل لے لیں جو ہماری کوکنگ کے اندر سمپل یوز ہوتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جائیں جا کے زیتون کا تیل لائیں, بادام کا لائیں, تلوں کا لائیں, ٹھیک ہے, کئی دفعہ ملتا بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا اور ایکسپینسو ہے. بہت سے لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے نا اتنے کہ وہ خرچ کر سکیں. جو سن فلاور آئل ہے آپ کا جو کوکنگ کے اندر یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سن فلاور بہترین آئل ہے اسکن کو نرش اینڈ موئسچرائز کرنے کے لیے. آپ نے اگر 100 ml جو ہے وہ سن فلاور سیڈ لیا ہے, اس کے اندر 1 چائے کا چمچ آپ کیسٹر آئل کا ڈال دیں. کیسٹر آئل اسکن کی ڈرائینس کو ختم کرنے کے لیے, اسکن کی موئسچرائزیشن کے لیے, نرشمنٹ کے لیے, جسٹ لائک اے اسکن فوڈ, یہ آپ کی ایک اسکن فوڈ کی طرح ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنی ہے, کشمش, جو کشمش آپ حلوے وغیرہ کے اندر ڈالتے ہیں, بہت سستی سی ملتی ہے, وہ 20 روپے کا پیکٹ آپ کشمش کا لا کے اس کو دھو لیں, اس کے تنکے وغیرہ اتار کے اس کو خشک کر لیں. صحیح ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس آئل کے اندر اس کو ڈال دیں. اوکے. اس میں ڈال کے اس کو آپ جو ہے وہ آئل کو تھوڑا سا گرم پانی کے اندر رکھ دیں تاکہ جو ہم نے کشمش اس میں ڈالی ہے وہ سافٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ والا آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیلی بیسس پہ آپ نے آئل کو شیک کیا, آپ نے تقریباً 10 ڈراپ آپ نے اس آئل کے ہاتھ پہ ڈالیں اور 1 کشمش نکال لیں. کشمش ہاتھ کے اوپر رکھ کے آپ نے مسل لینی ہے, وہ آپ کی ایک پیسٹ بن جائے گی, ایک کریم بن جائے گی. آپ بلیو کریں یہ میرا فیورٹ اینٹی ایجنگ میرا یہ سیرم ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ آپ کی آئی زون پہ, کیونکہ آئی زون پہ جلدی جو ہے وہ رنکلز آتی ہیں, آئی زون کی سکن جو ہے وہ زیادہ ڈیلیگیٹ ہوتی ہے, کوئی چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی. فیس کو آپ نے واش کیا, واش کر کے آپ نے کوشش کرنی ہلکی سی سٹیم لے لیں, یا گرم پانی کے اندر ٹاول جو ہے وہ جو آپ کا رومال ہوتا ہے چھوٹے سائز کا, اس کو اس میں کر کے تھوڑا سا فیس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں. تھوڑا سا آپ کا جب فیس گرم ہوگا اس پہ جب آپ اس کو لگائیں گے, یہ آئل ایک میجک کی طرح سے کام کرے گا. چلیں جی, نیئر آپا ہمارے ساتھ موجود تھی. آپا بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئیں اور اتنے جو ہے مزیدار اور اتنے اچھے افیکٹو جو ہے نا وہ ٹوٹکے میں بتا کے جانی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, پنجاب سمیت پاکستان بھر میں 17 نومبر سے 5 کروڑ سے زائد بچوں کے لیے مختلف موذی بیماریوں کی روک تھام کے لیے حفاظتی ویکسین مہم کا آغاز ہو چکا ہے. 2 ہفتوں پر مشتمل ملک گیر اس مہم کا ہدف کروڑوں بچوں کو مختلف اور خطرناک بیماریوں سے تحفظ کے لیے ویکسین مہیا کرنا ہے. پاکستان میں رواں برس جنوری سے اب تک پولیو وائرس کے 30 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق اس مہم کا جو ہدف ہے وہ 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین دینا ہے. 29 نومبر تک جاری رہنے والی اس مہم میں 3 کروڑ 45 لاکھ بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے ٹیکے, جبکہ 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. گزشتہ 3 برس میں پاکستان میں خسرہ کے 1,31,000 سے زائد جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں. اور اسی طرح دیکھا جائے تو اس مہم کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے علاوہ پاکستان ابھی تک پولیو سے نجات کیوں حاصل نہیں کر سکا, اس پر ہم بات کریں گے اور اس مہم کے متعلق بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ محمد بلال اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. بلال, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہترین منیبہ, آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک. بلال, پر وقت ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مہم کا آغاز کیا جاتا ہے. کب سے کب تک یہ مہم کا آغاز ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں منیبہ, آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا. ابھی آپ نے بتا دیا کہ بر وقت جو ویکسینیشن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے. تو ہر بیماری کے اندر تقریباً جس طرح بیماریاں پریویل کر رہی ہیں, اسی طرح اب جتنی اچھی آپ کی ویکسینیشن ہوگی, جتنی اچھی آپ کی پریونشن ہوگی, اتنا جلدی آپ بیماریوں سے لڑ بھی سکتے ہیں اور ریکور بھی ہو سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال جب سردیاں آتی ہیں نمونیا ہوتا ہے,
گرمیاں آتی ہیں ٹائیفائڈ ہوتا ٹائیفائڈ ہو ہے، جاتا تو اسی طرح جو مختلف بیماریاں اسپرنگ سیزن آتی ہیں تو یہ میزلز ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر موسم کے ساتھ بیماریاں جڑی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ویکسینیشنز ہی ہیں۔ اب پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ویکسینیشن مہم ہے یہ 17 سے 29 تک جو ہے یہ شروع کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً پنجاب بھر میں 3.5 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں ان کو یہ جو میزلز کی اور روبیلا کی جو ویکسینیشن ہے یہ لگائی جائے گی۔ اس حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت بہت زیادہ متحرک ہے، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک والدین اپنے بچوں کو پراپر جو ویکسینیشن ہے وہ نہیں کروائیں گے تب تک یہ جو بیماریاں یہ پریویل کرتی رہیں گی۔ میں آپ کو میزلز کی اگر بات بتاؤں تو عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ میزلز ایک دفعہ ہر بچے کو ہونا ضروری ہے، اگر ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری اگر آپ بر وقت ویکسینیشن کروائیں، اپنی امیونٹی کو بہتر کریں، اپنا اچھا لائف سٹائل رکھیں، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، چونکہ یہ ایئر بورن ڈیزیز ہے میزلز۔ جب بھی کسی ایک گھر میں ہوگی تو اس نے الٹیمیٹلی اگر وہ بچہ باہر نکلے گا تو جہاں جہاں بھی اس کا وائرس جائے گا، بیکٹیریا جائے گا، تو وہ سب کو متاثر کرتا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو میزلز ہے یہ بہت زیادہ اہم بیماری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 کے اندر بھی یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں، قصور میں، خانیوال میں اس کی آؤٹ بریک ہوئی تھی، وہاں پہ بہت زیادہ بچے متاثر ہوئے اور تقریباً 12 کے قریب بچوں کی جو اموات تھی وہ بھی رپورٹڈ ہوئی، بلکہ میں بھی وداؤٹ رپورٹڈ سے بھی زیادہ تھی۔ تو اسی طرح لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی اس دفعہ تقریباً 30 کے قریب جو اموات وہ ہو چکی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ میزلز یا روبیلا یہ اتنی بھی جس قسم کی بیماریاں ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ جب گورنمنٹ آپ کو مفت فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے ویکسینیشن کی تو اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم خود بھی نہیں لگواتے ہیں، اور جو چیز اگر ہمارے فائدے کے لیے اگر گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے ہم اس میں بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مفت لگا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ بہت ساری متس بھی اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ چاہے پولیو کی ویکسین ہو جائے یا پھر اور ویکسینز ہو جائے۔ تو ویکسینز کے اوپر مزید بھی بات کر لیتے ہیں، اس پروگرام کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں کہ جو مہم چل رہی ہے۔ ڈاکٹر سمرہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں EPI پروگرام کی۔ تو ڈاکٹر سمرہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ ڈاکٹر سمرہ یہ جو حفاظتی ٹیکوں کی جو ویکسین ہے یہاں پر لگوائے جاتے ہیں، ہر بچے کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تھوڑا سا آگاہ کر دیں، بیکاز پتہ سب کو ہے لیکن پھر بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، کیونکہ میزلس کا پتہ سب کو ہے، اس لیے کہ یہ روٹین امیونائزیشن کے اسکیجول کا حصہ ہے۔ ہم 2 انجیکشن لگاتے ہیں، ایک 9 مہینے کی عمر میں اور ایک 15 ماہ کی عمر میں، جو کہ روٹین میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کیمپین کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ کیونکہ یہ لو ٹرانسمیشن سیزن ہے، جو آپ نومبر میں جب ہائی ٹرانسمیشن سیزن آتا ہے جو فروری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جولائی اگست تک جاری رہتا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ حفاظتی ٹیکہ جات یہ اس کا میزلس کا کر لیں گے، لگوا لیں گے، تو جب بچے اس سیزن میں داخل ہوں گے تو ان کو بیماری کم سے کم لگے گی، اور ٹرانسمٹ جب ہوگی تو پہلے سے ہی بچوں میں قوت مدافعت جو ہوگی وہ اچھی پیدا ہو چکی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اس خطرناک بیماریوں سے بچ جائیں گے میزلس سے۔ اچھا، میزلس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ زندگی میں ایک دفعہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر ایک دفعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد نہیں آپ کو ہوگا۔ واقعی یہ درست اپروچ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جب اگر میزل ہو یا ویکسین لگے تو بچے کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جو لانگ لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض ٹائم ویکسین بھی ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بیماری لگتی ہے تو وہ اتنی سیویرٹی کی نہیں ہوتی، اس شدت کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے اور اس سے لڑنے کی ہوتی ہے، بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، اور اس شدت سے بیماری نہیں ہوتی جو ایک ان ویکسینیٹڈ بچے میں ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے اتنی خطرناک بیماری ہیں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہ واقعی ہر کسی کو ہونا لازمی ہے، یا جس کی امیونٹی کم ہوگی، جس میں اینٹی باڈیز نہیں بنی ہوں گی، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، صرف انہی میں ہوگا؟ یہ ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اگر ایک بچہ جو ان ویکسینیٹڈ ہے اس کو میزل لگا ہوا ہے اور اگر وہ 10 بچوں میں جائے گا تو اتنی یہ کنٹیجیس ہے کہ اس میں سے 9 بچوں کو ضرور ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے کہ اس سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے پھر ہمیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے تھے نا زمانے میں ایک نمبر ہاں ابھی بھی جس کو ہوتا تھا خسرہ اس کو گھر میں رکھ لیتے تھے, اس کو اس روم میں آئسولیٹ کر کے پیک کر دیتے تھے, پھر اے سی وغیرہ کی بڑی ضرورت پڑتی تھی تو وہ چاہ کے اس کو شدت میں گرمی بڑی لگتی تھی, ایچنگ بہت زیادہ, خارش بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریسپریٹری ڈیزیز ہے, اس سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے, چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, ہائی فیور بھی ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اس کی جو اموات ہے وہ ہو سکتا ہے. چونکہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو نا, چونکہ وہ کیری کرتے ہیں جلدی جو وائرس بیکٹیریا ہوتا ہے, پھر امیونٹی لو ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تو والدین سے ہماری بھی, جس نے ڈاکٹر سمرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی, سیکرٹری صاحبہ کی, وزیر اعلیٰ پنجاب کی, خواجہ عمران نذیر صاحب کی, یہی ہے کہ جب آپ کو اب گھر کی دہلیز پہ آ کے عوام لگوا رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں اور لگوائیں. اگر آپ نے 9 ماہ میں 15 ماہ میں بھی لگوائی ہے تو یہ بوسٹر ڈوز ہے, اس کو لگوانے کا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, آپ کا امیونٹی سسٹم بہتر ہو جائے گا. چونکہ جیسا میڈم نے بتایا کہ ابھی لو ٹرانسمیشن سیزن ہے, جنوری میں فیبری میں یہ ہائی ٹرانسمیشن سیزن ہو جائے گا, پھر اس کا بیماری کا جو رجحان ہے وہ بڑھے گا. تو یہ اس وقت بڑا اچھا ہے کہ اگر سے اب سے یہ لگ جائے کہ تقریباً 6 ماہ 7 ماہ جو بوسٹر ڈوز کا ایفیکٹ ہے وہ اس کی باڈی میں رہے گا, تو وہ اگلا پورا سال جو ہے نا بہترین طریقے سے, اگر کئی سال جو ہے یہ بہترین طریقے سے گزر جائیں گے. تو اس وجہ سے مفت میں مل رہی ہے, تو میرا خیال ہے عوام, مجھے نہیں پتہ اس کا کیوں فائدہ نہیں اٹھاتی. اگر یہی پیسوں کے ملنا شروع ہو جائے تو یقین کرے سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ ایک متھ ہے, مفت میں ملتی ہے تو ہم اس کا پولیو کے ڈراپس ہیں ہر دوسرے دن, اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آ جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مس بیہیو کرتے ہیں, پچھلے دنوں میں بالکل ایسے ہی ہے, خاتون ورکر کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے زخمی کر دیا اس کو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی معاملہ ہو رہا ہے تو ہم خوش قسمت کنٹری ہے کہ ہمیں ڈونیشنز آ رہی ہیں, جو جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہیں, تو ان چیزوں سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. آلریڈی ہمارے ڈیزیزز کا اتنا برڈن ہے, اگر ہمارے بچے بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر تو ہمارا جو سوشو اکنامک سسٹم ہے تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا. اس میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی دے دوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ پوری فری بھی نہیں ہوتی ہے. ویکسین میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور اس میں بہت عوام کے لیے تو یہ فری آف کاسٹ ہے, وہ بات کریں کہ ان کی ایک بھی پیسہ نہیں لگنا ہے. ہاں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ سارا ڈونر کا پیسہ نہیں ہے, گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور ہماری جو روٹین کی ویکسین ہے اس میں تقریباً 50% کنٹریبیوشن جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے. تو اس میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گورنمنٹ بھی پیسے خرچ کرتی ہے. بالکل ہے, کرنا بھی چاہیے, ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے یہ عوام کی طرف. اچھا دوسرا ڈاکٹر سمرا یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں ہمیں کہ اگر ایک دفعہ بچے کو خسرہ نکلا ہے, میزلز ہو گیا ہے, تو کیا اس کے بعد بھی اس کو بوسٹر یا پھر ویکسینیشن کرانی چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیں جیسے خسرہ ایک عام بیماری ہے, نزلہ زکام ہوا, بخار ہوا, ریش ہوئی, آنکھوں کا سرخ ہونا ہوا, وہ خود ہی بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب اگر اس میں پیچیدگیاں سٹارٹ ہوتی ہیں, اور پیچیدگیاں اکثر انہی بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں, یا ان کے اندر امیونائزیشن یا قوت مدافعت کا جو لیول ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, اور اس میں پیچیدگیاں جو ہیں وہ شدت اختیار کر جاتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نمونیا ہو سکتا ہے ان کو, دماغ کی جھلیوں کی سوجن ہو سکتی ہے, اس طرح ڈائریا ہوتا ہے. اور یوزلی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اس کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے. جب کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں پھر اس کو پانی بھی کم دیتے ہیں, تو وہ ڈائریا کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. پانی کی جب کمی ہوتی ہے تو اس سے بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ فوراً اگر بچے کو بخار ہو رہا ہے اور اس کو یا وہ ریشز ٹائپ جو اگر اس کو نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے باڈی کے اوپر, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور آپ کی بھی توجہ کی ضرورت ہے. اچھا خسرے کے ساتھ روبیلا کا بھی نام ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں, اس کا بھی تھوڑا بتائیے یہ کس طرح کی بیماری ہے؟ بالکل, روبیلا کی بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. کافی لوگوں کو روبیلا کا اتنا اچھا نہیں پتا, کیونکہ روبیلا اکثر جو ہے وہ بڑا مائلڈ سا انفیکشن ہوتا ہے. اس کو آپ جرمن میزلز بھی کہتے ہیں, کیونکہ ایک جرمن سائنٹسٹ نے اس کو تشخیص سب سے پہلے کی تھی, تو اس کو جرمن میزلز یا جرمن خسرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا جو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر یہ حاملہ کو ہو جائے تو اس کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اسپیشلی اگر ہو تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے ہونے والے بچے کو جو ہے وہ بہت سی کنجینیٹل ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, جیسے کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے, اس کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں,
وہ ذہنی طور پہ تھوڑا معذور ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی بلائنڈنس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشن جو ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بچے کے ساتھ کیسے ماں باپ رہتے ہوں گے اور وہ کس مزری کا شکار ہوں گے، اور ان کے لیے ایک زندگی جو ہے وہ اس عام روٹین میں اس کو کیسے بچے کو لے کے چلنا کتنا مشکل ہوگا، جو کہ ایک صرف ویکسین سے پریونٹ ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس یہ روبیلا اور جو خسرہ ہے دونوں ایک ہی جیسے اس کے سائنس اور سمٹمز ہیں یا ڈفرینٹ ہے؟ اس میں بھی نزلہ زکام ہوتا ہے، لیکن یہ مائلڈ ہوتا ہے اور جوائنٹ پین ہو سکتی ہیں. اس میں بھی ریش ہوتی ہے. خسرہ میں ہائی گریڈ فیور زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں کوپلک اسپاٹ بھی ایک ہوتا ہے. اگر آپ منہ کھولیں گے تو اندر میوکوزا میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، جو اسپیشلی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو بغیر ٹیسٹ کے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس کی ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھیں. اور ریش سے پہلے جو ہے بچہ وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے وائرس. اس سے پہلے ہی اس نے ٹرانسمٹ کیا ہوتا ہے، بے شک ابھی سائنس سمٹمز نہیں بھی آئے ہیں. اسی لیے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بچے کو خسرہ ہے، تو اس سے پہلے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اسکول بھی جا رہا ہوتا ہے، اسکول سے ادھر ادھر کھیل بھی رہا ہوتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، تو وہ آرام سے، کیونکہ ہائیلی کنٹیجیس ہے، وہ ٹرانسمٹ کر دیا ہوتا ہے آلریڈی، وہ اسپریڈ ہو گیا ہوتا ہے. اچھا، اس کی عمر بھی ہے کہ کون سی عمر میں یہ ہوگا؟ یہ موسٹلی پہلے تو کیونکہ ایک اور میں ضرور یہاں پہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہماری بہت زیادہ بریسٹ فیڈنگ کی بھی جو ریشو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جی، تو جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں میں جب مائیں اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں تو ان کی قوت مدافعت اور ان سے جو امیونٹی جو ماں سے ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے اس کی بھی ریشو کم ہو گئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم بہت سارے بچے، کیونکہ روٹین میں ہم 9 مہینے کی عمر میں لگاتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو 6 ماہ کی عمر میں بھی خسرہ ہو رہا ہے. تو اس کیمپین میں اسی لیے 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک کے بچے انکلوڈ کیے. میڈم ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 14 سال 10 سال کے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی وہ ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کی 89% کوریج ہے، تو 11% بچے ان ویکسینیٹڈ کہیں نہ کہیں مس ہو رہے ہیں، یا وہ کہیں ٹیمیں جب جاتی ہیں ان کو ملتے نہیں ہیں، یا والدین ان کو لے کے نہیں آ رہے ہیں یا ان کو چھپا رہے ہیں. تو یہ کہ وہ ان ویکسینیٹڈ بچے ہوتے ہیں اور وہ ایک خطرہ ہے کہ جو بیماری ان کو ہوگی تو پھر وہ ٹرانسمٹ کریں گے. لیکن وہ خطرہ کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ یا ایج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بڑھتا جائے گا؟ ہاں، فار ایگزامپل کہ اگر خدا نہ خواستہ، اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے بچپن میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں آج آ کے اپنی مدر سے ضرور پوچھوں گی، اگر بچپن میں نہیں ہوا تو کیا عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے ہمیں خسرہ؟ بالکل ہو سکتا ہے. مطلب اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بھی کوئی ویکسین ہے کہ نہیں ہے؟ بوسٹر لگا سکتے ہیں آپ، کسی بھی ایج میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس زیادہ بچوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. محمد بلال ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر سمرا ڈائریکٹر ای پی آئی ہیں، انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا تھا. ڈاکٹر سمرا تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی. محمد بلال تھینک یو آپ بھی آئے. اور ہم ای پی آئی پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب، اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا ہے، اور سکرات موت وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا کی تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں. اس وقت انسان کے سامنے وہ حقائق کھل جاتے ہیں جن پر وہ زندگی بھر یقین یا شک کرتا رہا. نیک روح کے پاس رحمت کے فرشتے نہایت حسین شکل میں آتے ہیں اور اسے نرمی سے اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں. یوں روح ایسے نکلتی ہے جیسے کسی تھکے ہوئے انسان کو منزل مل جائے. دوسری جانب گناہوں سے بوجھل دل کے لیے موت سختی اور خوف کا منظر پیش کرتی ہے، اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کو تکلیف سے قبض کرتے ہیں. یہی لمحہ انسان کے انجام کی پہلی جھلک ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں اس قدر کیوں کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہی بھول جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ موت کا منظر کیسا ہوگا. اس کے حوالے سے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، کس طرح کے سوالات ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا.
کس ٹائم ہمارے سے سوالات ہوں گے؟ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کیا اس وقت سے ہی جو سوالاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا یا اس وقت سے ہی وہ منظر ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسلامک اسکالر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. احسن اویس مصطفی صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. احسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. احسن صاحب موت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ موت کا منظر نامہ کیسا ہوگا. بہت زیادہ ہم نے باتیں بھی سنی ہیں, لوگوں سے کہانیاں بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں بتائیے کہ موت کا منظر کیسا ہونے والا ہے. اس سے پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہے یا ایک نئے سفر کی شروعات ہے. یہ ہمیں سب سے پہلے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی اہم ٹاپک جو اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اگلی زندگی کی ہمیں فکر مندی کی عادت ڈالتا ہے. موت کا لفظ جو ہے اپنے عمومی معنی میں ہم اس کے مترادفات یا سینونیمز کے اندر 3 سے 4 لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کا اطلاق ہر ایک کی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. لفظ موت کا معنی بھی ختم ہو جانا نہیں ہے, اس کا ایک معنی جو ہے گہری نیند سو جانا ہے. اچھا. اور سائنٹیفکلی بھی اگر آپ اس کو پروسیس کریں تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے, ڈی ہائیبرو نیوکلک ایسڈ جسے کہتے ہیں, یہ ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا انسان کا. اور جو ایٹم چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے ہم ایٹم کہتے ہیں, مالیکیول کا یا ایٹم کہتے ہیں ساری, تو وہ ایٹم بھی کہتے ہیں تقسیم در تقسیم ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. صحیح ہے. جیسے سائنٹسٹ کی ہم نے بڑی بات, آج کے جدید جو سائنٹسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈائناسور کا بھی پورا ڈی این اے مل جائے تو ہم اس کو تخلیق کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ڈی این اے ختم نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ موت کا معنی بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے. اگر ختم ہو جانا ہوتا تو یہ معنی مفہوم قرآن مجید فرقان حمید یہ لفظ ہی استعمال نہ کرتا. ٹھیک ہے. کہ موت کا ایک معنی ہے گہری نیند سو جانا. دوسرا ہم لفظ استعمال کرتے انتقال. ٹھیک ہے. انتقال آپ کو پتہ ہے ٹرانسفر ہو جانا, ہاں. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اوکے. تو اس کے اندر بھی ہمیشہ ختم ہو جانے کے معنی نہیں ہے. تیسرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وفات. ہاں جی. وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی وعدے کا پورا ہو جانا. کیا بات. اس کا اندر بھی یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ بالکل ختم ہو جائیں گے. چوتھا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وصال. وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات. تو اب یہ چاروں لفظ ایمان کی چاروں حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں, جس کا جو درجہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. کیا بات. کسی کے لیے یہ جو ابدی نیند کی کیفیت جو اس دنیا سے جانا ہے وہ موت ہے, کسی کے لیے وفات ہے, کسی کے لیے انتقال ہے, اور کسی کے لیے وصال ہے. کیا بات. اب میں نیچے سے شروع کرتا ہوں کہ وصال کیسے ہے. جی. قرآن مجید فرقان حمید نے 2 مقامات پر خاص طور پر اپنے نبیوں کا ذکر کیا. تو سورہ مریم شریف فرمایا والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرمایا اس دن پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے, اور پھر فرمایا اس دن پر بھی سلام ہو جس دن آپ کا وصال و موت کی کیفیت آئے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کریم کی اتنی عالی شان بارگاہ, کیا وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک طنز کر سکتی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کتنا اچھا دن ہوگا فلاں مدہ دنیا سے جائے گا تو یہ تو طنز بنتا ہے, اور اللہ کریم اس سے پاک ہے اور وہ دعا فرماتا ہے. اس کا مطلب انبیاء علیہ السلام کے اس دن پر سلامتی کا مطلب ہے ان کے موت کا اور وصال کا معنی اور ہے اور باقیوں کا معنی اور ہے. بالکل بالکل. پھر آگے آ جائیں تو سورہ مریم شریف میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بیبی کاٹ کے اندر بول اٹھے تھے نا, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, مجھ پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, وہ یوم اموت, اور اس دن پر بھی وصال ہو سلام ہو جس دن میرا انتقال و وصال ہوگا. تو یہ دونوں باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وصال اور موت باقیوں کے ہاں مختلف ہوتی ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور سورہ النازعات میں موت کے معنی کو متعین کیا کہ موتیں برابر نہیں ہوں گی اور وصال و وفات. وہ یہ ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں. پتہ لگ گیا کافروں کے لیے موت کا معنی اور ہے. اور دوسرا فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. یہ دونوں موتوں کا فرق ڈال کر پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر یوں ایمان لائے کہ رب کو مان کر استقامت سے ڈٹ گئے. پھر اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وقت موت و وصال ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں فرشتے پھر تسلی دیتے ہیں خوف زدہ نہ ہو، تم ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو. کیا بات اور انہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں بشارت سناتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اب اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کی جانب مائل رہتے ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں روح واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور قرآن مجید میں پھر اور بھی مقام، اب سورہ قیامہ میں اس کا ذکر آیا ہے. یعنی موت کی حقیقت کے حوالے سے میں نے اس کی کیفیت بیان کر دی. کسی کے لیے یہ موت ہے، کسی کے لیے وصال ہے، کسی کے لیے وفات ہے، کسی کے لیے انتقال ہے. تو یہ سب کے لیے اس کی ڈیفینیشن الگ الگ آئے گی، ہر ایک کی ایمان کے لیے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مصطفی صاحب اس کو بیان کیا ہے. ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، سیریس اسکالر ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لوہار میں. ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے ہیں لیکن چلیے پھر بھی آپ نے شرکت جو ہے کر لی ہے، اور ٹریفک اس وقت باہر بہت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گیسٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب موت کے منظر کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے، بڑی خوبصورت باتیں مصطفی صاحب نے کر لی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح کا موت کا منظر جو ہے نا وہ ہوگا؟ اور خاص طور پر ایک چیز میں انکلوڈ کر لوں، پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی آپ کو تکالیف ہوں گی نا، اور اتنی ہی موت کے وقت آپ کو آسانی کا وہ سبب بنیں گی. واقعی ایسا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور یقیناً یہ ایک ایسا عنوان ہے، انسانی تاریخ میں ہر چیز کے حوالے سے نظریات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف میں رہے ہیں، مختلف ہوتے رہے ہیں. ہر دور کا انسان ہر چیز کے حوالے سے اپنے انداز میں چیزوں کو سوچتا ہے اور اس کے بارے میں ایک رائے بناتا ہے. لیکن کیا دلچسپ عمل ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک موت ایک ایسی بنیادی سچائی ہے کہ اس سے انحراف کرتا ہوا انسانی تاریخ میں کوئی شخص نظر نہیں آتا. یعنی موت اتنی بڑی اور براہ راست سچائی ہے کہ اس سے انکار کرنا کسی زمانے کے انسان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. اور یہ اتنی ازلی ابدی حقیقت ہے کہ اللہ نے جب قرآن حکیم کے اندر کہا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد تخلیق بیان کیا کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تمہیں ایویلویٹ کر سکیں، تمہیں جان سکیں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ پختہ کون ہے. تو اس پہ کہا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو خلق کیا اور پھر حیات کو خلق کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا چار اطراف سے موت نے جو ہے وہ انسان کو گھیر رکھا. اور یہ ایک ایسی ازلی ابدی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آخرت کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان نہ کروں؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں موت کی حقیقت جو ہے تم پر نہ واضح کروں؟ تو سارے اصحاب نے اس بات کا ذکر کیا. حضور ان کو ایک خاص وادی میں لے گئے جہاں پر کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، اور جہاں پر جو ہے وہ انسانی فضلہ پڑا ہوا تھا خشک ہوا ہوا، اور چیچڑے پڑے ہوئے تھے، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. تو حضور نے فرمایا تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس منظر سے کیسا احساس منتقل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے کراہت آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ بدبودار مقام اور اس طرح کا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا، یہ اصل میں اس انسان کا دماغ یعنی اس کے وجود کا حصہ تھا جس سے وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ اس نے ہمیشہ رہ جانا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دائمی ہے، اور اس کے اندر اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے بغیر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے. یعنی حضور نے اس مفہوم کے ذیل میں جو ہے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. اور پھر فرمایا یہ جو فضلہ نظر آ رہا ہے نا، یہ حقیقت میں وہ خوراک ہے اور وہ مال ہے اور وہ رزق ہے جس کو پانے کے لیے انسان نے ہر جائز اور ناجائز راستہ جو ہے اسے اختیار کیا، اور اسے جمع کرنے کو ہی اپنی کامیابی تصور کرنا شروع کر دی. آج دیکھیں کہ ایک آدمی کی دنیا سے جانے کے بعد یہ اپنی کس اصل حقیقت میں ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو
چیتھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ خوش لباسی ہے جو جس کا اہتمام کرنے کے لیے وہ دن رات ہلکان رہتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے میں باقیوں سے منفرد نظر آؤں، باقیوں سے بہتر نظر آؤں، باقیوں پر اپنی برتری ثابت کر سکوں، اور دنیا میں اتنا منہمک تھا کہ جیسے ہمیشہ اس کا یہ جو جوبن ہے، اس کا یہ جو کمال ہے، یہ اسی طرح قائم رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ اس کی وہ ان سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر، یعنی ان تازہ دم صحت مند اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی ہڈیاں ہیں کہ جن پر وہ فخر کیا کرتا تھا سواری کرتے ہوئے، اور اپنے دوستوں میں اپنے تعارف کے طور پر انہیں بیان کرتا تھا کہ میرا ایسا اعلیٰ ذوق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کی اصلیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت سے پہلے موت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الہیات کا جو نظام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے کے نبی نے جو 3-4 بنیادی باتیں کی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اس میں ایک آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کے ایمان کا جو احوال ہے وہ شروع ہی موت سے ہوتا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر اسے صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے، اس راز کو صحیح معنوں میں پا لیا جائے تو یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آئندہ کی زندگی کی تیاری کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ موت ایک بہت بڑی اور کانسٹنٹ ریالٹی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کا گویا یہ پیغام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور آج سے ہی جو ہے نا ہمیں اس کی تیاری میرے خیال سے کر لینی چاہیے۔ وقت کم تھا لیکن اس کے اوپر میرے خیال سے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ احسن اویس مصطفی صاحب موجود تھے، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آئے، اس کے اوپر بات کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔